बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में आज के इस सेशन में हमारा मौजू है मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा। 8.2 ख़ास महारतें और मुख्तलिफ पेशे। 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी ज़िंदगी। 8.4 घरों की तामीर और 8.5 गांव, रिश्तेदार और ख़ानदान। सबसे पहले मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की इब्तिदा। इंसान ने कुत्ते, बकरियां, भेड़ें, गायें, बैल और भैंसों को पालना शुरू किया क्योंकि ये पालतू जानवर इंसान के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि कुत्ता पहला जानदार है जो मानूस कर लिया गया था, मगर जानवरों को मानूस करना इतना आसान नहीं है। जानवरों को मानूस करने के अमल के 3 ख़ास मरहले हैं। आइए देखते हैं वो 3 ख़ास मरहले कौन से हैं। सबसे पहले जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना। दूसरा मरहला है इन जानवरों को इंसान के साथ रहने का आदी बनाना। तीसरा मरहला है उनसे दूध, दही और मक्खन जैसी चीज़ें हासिल करना और उनसे मशक्क़त के काम करवाना। तो आइए इन मरहलों को समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ किस्म के जानवरों को मानूस करने के अमल के 3 ख़ास मरहलों में पहला मरहला है जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना। अब आप जानते हैं कि इंसान जानवरों का शिकार किया करता था, मगर जब उसे महसूस हुआ कि बाज़ जानवर उसके लिए फ़ायदेमंद और कारआमद साबित हो सकते हैं, उनसे मेहनत और मशक्क़त के काम लिए जा सकते हैं, लिहाजा उसने उन्हें पकड़कर काबू में करना शुरू किया और इस तरह मवेशी पालने की शुरुआत हुई। और हम जानते हैं कुत्ता पहला जानदार है जो मानूस कर लिया गया था। मैमौत हाथी ही की तरह बैलों के जद्दे अमजद जंगली बैल की इस ख्याली तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जसामत में कितने बड़े हुआ करते थे। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 34 पर यह तस्वीर दी हुई है, जिसमें दाईं तरफ आप देख सकते हैं बैलों के जद्दे अमजद जंगली बैल की ख्याली तस्वीर है और बाईं तरफ नए दौर का बैल। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैलों के जद्दे अमजद जंगली बैल डेल डोल में जसामत में नए दौर के बैल के मुकाबले में काफ़ी बड़े हुआ करते थे।
بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 خاص مرحلوں میں دوسرا مرحلہ ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ جنگل میں رہنے والے یہ جانور، انہیں اپنے ساتھ انسانی ماحول میں رہنے کا عادی بنانا یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ وہ انسانوں سے مانوس ہو جائیں، اس لیے انسان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر ایک بار جب یہ انسان کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جائیں تو پھر یہ انسان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے مرحلوں میں تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ مشقت کے کون کون سے کام لیے جاتے تھے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح جانور انسان کے لیے کارآمد ثابت ہوئے۔ جب انسان ان مراحل میں سے تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے، یعنی تیسری منزل کو پا لیتا ہے، تو اسے مویشی پالنا کہتے ہیں۔ ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں۔ بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 خاص مرحلے ہیں، اور یہ مرحلے اب آپ جانتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا۔ دوسرا مرحلہ ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ تیسرا مرحلہ ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ جب انسان ان مراحل میں سے تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے، یعنی تیسری منزل کو پا لیتا ہے، تو اسے مویشی پالنا کہتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں انسان نے پتھر کے وسطی زمانے میں کتے کو مانوس کر لیا تھا۔ کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا۔ کتا انسان کے کیا کام آتا ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں، کتے وفادار ہوتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں، کسی انجان کو گھر کے آس پاس دیکھیں تو بھونکنے لگتے ہیں، گھر والوں کو خبردار کر دیتے ہیں۔ اس دور میں شکار کے وقت انسان کتے کی مدد لیتا تھا۔ جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے انسان شکار کے وقت کتے کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ کتے کے بعد بکریوں اور بھیڑوں کو مانوس کر لیا گیا۔ دھیرے دھیرے کئی اور جانور بھی انسان نے مانوس کر لیے۔ اس طرح مویشی پالنے کی شروعات ہوئی۔ اور اب ہم کھیتی باڑی کی ابتدا سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ملک اسرائیل اور عراق میں تقریباً 11,000 سال پہلے کی کھیتی باڑی کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور عراق یہ 2 ممالک براعظم ایشیا میں ہیں۔ یہاں نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تقریباً 11,000 سال پہلے کی کھیتی باڑی کے ثبوت ان ممالک میں دستیاب ہوئے ہیں۔ یعنی 11,000 سال پہلے وہاں کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ ملک عراق میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے یہ نقوش، دیوار پر بنائے ہوئے سنگ تراشی کے یہ نمونے، انہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے عراق میں
کھیتی باڑی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ذرا قریب سے دیکھنے پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح کھیتی باڑی کے لیے اس دور میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایران شہر میں کھدائی کے دوران ملنے والا جو کا یہ دانہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی سال پہلے اس علاقے میں کھیتی باڑی کی ابتدا ہوئی۔ کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا کا صحرا عورتوں کے سر بنتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کی شروعات عورتوں نے کی۔ کھیتی باڑی کے لیے بھی مختلف قسم کے اوزاروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نوکدار لکڑی کی مدد سے عورتیں بیج بونے کا کام کرتی ہوں گی۔ آج بھی کچھ آدیواسی جماعت کی عورتیں اسی طریقے کے مطابق بوائی کرتی ہیں۔ بوائی کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی نوکدار لکڑی کو ضرورت کے مطابق وزن لگا کر زمین کو گہرائی تک کھودنا ممکن ہوتا ہے، اس لیے ان لکڑیوں کے بیچوں بیچ سوراخ والے پتھر بٹھائے جاتے ہیں۔ اس دور میں انسان اناج پیدا کرنے والا بن گیا تھا۔ کھیتی باڑی کی ابتدا پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ کھیتی کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کو سال کے لمبے عرصے تک ایک ہی مقام پر رہنا پڑتا تھا۔ اس دور میں مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس وجہ سے مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ کھیتی باڑی کے کاموں کی نوعیت کی وجہ سے انہیں ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا۔ جانوروں کے ذریعے کھینچے جانے والے ہلوں کے ذریعے کھیت جوتنے سے کھیتی کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باڑی کے ذریعے ممکن ہو گیا۔ اس تصویر میں ہمیں قدیم مصر میں استعمال ہونے والا ہل دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہل جانوروں کے ذریعے کھینچے جاتے تھے اور ان کا استعمال کرنے سے کھیتی کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کھیتی لوگوں کی گزر بسر کا اہم ذریعہ بن گئی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کھیتی باڑی کی ابتدا پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ یہاں تصویر میں آپ دائیں طرف قدیم مندر کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کھیتی کی پیداوار میں اضافے کے لیے لوگ قدرتی طاقتوں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ کھیتی کے کام، پانی کی تقسیم اور گاؤں کی حفاظت جیسی انتہائی ضروری باتوں کے انتظام کی وجہ سے کھیتی کو فوقیت دینے والا سماجی نظام وجود میں آیا۔ خاص مہارتیں اور مختلف پیشے۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا کے ساتھ ہی مختلف مہارتوں کی نشو و نما ہونے لگی، مختلف نئے نئے پیشے وجود میں آنے لگے۔ وہ خاص مہارتیں اور مختلف پیشے کون سے ہیں؟ آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے سے پہلے کے زمانے میں انسان کا زیادہ وقت غذا کی تلاش میں صرف ہوتا تھا۔ شکار، پھل، قند اور جڑیں جمع کر کے
جو غذا حاصل کی جاتی تھی اسے لمبے عرصے تک ذخیرہ کر کے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس طرز زندگی میں گروہ کی تمام عورتیں اور مرد محض غذا حاصل کرنے کے کام میں مسلسل مصروف رہا کرتے تھے۔ کھیتی کی وجہ سے حاصل ہونے والے استحکام کی بنا پر اناج کو طویل مدت کے لیے ذخیرہ کرنا ممکن ہو گیا۔ گوشت، مچھلی، پھل انہیں لمبے عرصے تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا، مگر کھیتی باڑی کی وجہ سے اب اناج ملنے لگا، اور آپ جانتے ہیں اناج کو ہم لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں، اناج کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ گروہ کے تمام لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے بعد بھی باقی بچ جائے اتنا اناج ملنے لگا۔ اب چونکہ غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے گروہ کے لوگوں کے پاس کافی فارغ وقت بچنے لگا۔ گروہ کے بعض عورتوں اور مردوں کو نئی باتیں دریافت کرنے اور اپنے تصور کی بنیاد پر نئی مہارتوں کی نشو و نما کرنے کا بھرپور وقت ملنے لگا۔ ایسی مہارتیں اور ہنر سیکھنے والوں کو ان کے ہنر کے مطابق کام سونپے گئے۔ اس لیے مٹی کے برتن بنانے والے، مورتی بنانے والے کاریگر تیار ہو گئے۔ مانا جاتا ہے کہ پتھر کے جدید زمانے میں مٹی کے برتن اور مٹی کی چیزیں گھریلو عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا کا صحرا بھی خواتین کے سر بنتا ہے، اور اپنے فارغ وقت میں پتھر کے جدید زمانے میں مٹی کے برتن اور مٹی سے دیگر چیزیں گھریلو عورتیں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھیں۔ آج کے سیشن میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے باہمی تعاون پر مبنی زندگی۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے دیکھا کہ پتھر کے جدید دور میں انسان اناج پیدا کرنے والا بن گیا تھا۔ طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باڑی کے ذریعے ممکن ہو گیا۔ اس وجہ سے غذا کی تلاش میں اب مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ کھیتی کی وجہ سے حاصل ہونے والے استحکام کی بنا پر پیدا ہونے والے اناج کو طویل مدت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنا ممکن ہو گیا۔ گاؤں کے کسان اب ضرورت سے زیادہ اناج پیدا کرتے تھے۔ کھیتی کے ان اوزاروں کو بنانا، اگر وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں تو ان کی مرمت کرنا اور دیگر کئی طرح کے کام انجام دینے کے لیے ماہر فن کاریگروں کی ضرورت تھی۔ کاریگروں کو ان کے کاموں کا معاوضہ اناج یا دیگر چیزوں کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ آج بھی جب ہم کسی کاریگر سے یا کسی مزدور سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس کے کام کا معاوضہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ معاوضہ روپے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی اوزار خریدتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت تو ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس دور میں کاریگروں کو ان کے کاموں کا معاوضہ اناج یا دیگر چیزوں کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ اس بات کو آگے ہم مزید بہتر طور پر سمجھیں گے۔ کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے درکار خام مال دور سے لانا پڑتا تھا۔ اب اوزار بنانے کے لیے اور دیگر چیزیں بنانے کے لیے خام مال کی ضرورت تھی۔ خام مال یعنی کچا مال۔
کوئی اوزار بنانا ہے تو لوہے کی ضرورت ہے اور دیگر دھاتوں کی ضرورت ہے، تو یہ جو خام مال تھا یہ اگر اس جگہ پر نہیں ہے تو کاریگر اسے دور دراز کے علاقوں سے لاتے تھے اور ان سے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ تو کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے درکار خام مال دور سے لانا پڑتا تھا۔ اس کی قیمت بھی اناج اور اشیاء کے لین دین سے ادا کی جاتی تھی۔ اس طریقہ کار سے خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا۔ تبادلے کا طریقہ جس میں قیمت اناج اور اشیاء کے لین دین سے ادا کی جاتی تھی۔ اس طریقے کو انگریزی میں کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ اوزار بنانے کے لیے خام مال اور دیگر چیزیں ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ دستیاب ہوں۔ کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے خام مال دور سے لانا پڑتا تھا۔ جب کچا مال، تیار اشیاء، روزمرہ کے استعمال کی دیگر چیزوں کو دوسرے مقامات سے درآمد کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تب بھی مبادلے کے طریقے کو بروئے کار لایا جاتا تھا۔ درآمد کرنا یعنی منگوانا، حاصل کرنا، خریدنا کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جب کچا مال، تیار شدہ مال اور روزمرہ کے استعمال کی دیگر چیزوں کو دوسرے مقامات سے درآمد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی، تب بھی مبادلے کے طریقے کو بروئے کار لایا جاتا تھا، یعنی ان اشیاء کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی اشیاء ہی کا سہارا لیا جاتا تھا، اشیاء کا لین دین ہوتا تھا، چیزوں کا لین دین ہوتا تھا۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھ لیجئے۔ نمک انتہائی ضروری چیز تھی۔ بہتیرے گاؤں کے لوگوں کو نمک دور دراز علاقوں سے لانا پڑتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نمک تو ساحلی علاقوں میں تیار ہوتا ہے، لہٰذا وہ علاقے جو ساحلی نہیں ہیں، جہاں نمک تیار نہیں ہوتا، وہاں نمک کی ضرورت تو تھی۔ نمک تو انتہائی ضرورت کی چیز ہے، تو اس علاقے کے لوگ ساحلی علاقے جہاں نمک تیار ہوتا ہے وہاں سے نمک لایا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے کبھی کبھی ان کو بہت دور دراز علاقوں کا بھی سفر کرنا پڑتا تھا۔ نمک کے بیوپاری نمک کے مبادلے میں ملی ہوئی اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ نمک کے یہ بیوپاری دور دراز علاقوں سے نمک لا کر فروخت کرتے تھے اور اس نمک کے بدلے میں لوگوں سے انہیں مختلف قسم کی چیزیں حاصل ہوتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو کیا کرتے تھے وہ ان اشیاء کی تجارت کرتے تھے جو انہیں نمک کے مبادلے میں ملی ہوتی تھیں۔ تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تجارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمک کی تجارت کی وجہ سے پتھر کے زمانے میں تجارت کے پھلنے پھولنے میں بڑی مدد ملی۔ اب نمک تو بڑی اہم چیز ہے، انتہائی ضرورت کی چیز، اور سارے علاقوں میں وہ دستیاب بھی نہیں ہے۔ تو نمک کے جو بیوپاری دور دراز علاقوں سے نمک لے کر آتے تھے، انہیں نمک کی قیمت میں مختلف قسم کی اشیاء حاصل ہوتی تھیں اور پھر وہ ان اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ تو نمک کی تجارت کی وجہ سے پتھر کے زمانے میں تجارت کے پھلنے پھولنے میں بڑی مدد ملی۔ گاؤں کی تجارت اور وسائل و ذرائع کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا۔ گاؤں میں ہونے والی تجارت
یعنی باہر کے علاقوں سے کچھ لوگ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، گاؤں کے کچھ لوگ اپنی چیزیں فروخت کرنے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے، تو گاؤں میں جو تجارت ہوتی تھی اور جو مختلف وسائل تھے اور جو ذرائع تھے، وہ پانی کے ذرائع ہوں یا اور مختلف چیزیں جو انہیں قدرتی طور پر حاصل ہوتی تھیں، ان کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس کے لیے گاؤں والوں نے کیا کیا؟ گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا۔ اس اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو سونپی گئی تھی، انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا۔ تو اب دیکھیں کیسے دھیرے دھیرے ایک منظم سماج بنتا جا رہا ہے، منظم سماج کی تشکیل ہو رہی ہے۔ کہاں تو انسان پہلے شکار کے لیے جگہ جگہ بھٹکتا رہتا تھا، مگر اب کھیتی باڑی کی بدولت جب اس نے ایک جگہ قیام کرنا شروع کیا تو اب دیگر چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ ترقی پاتی جا رہی ہیں۔ کیسے تجارت کی شروعات ہوئی اور اب گاؤں کی تجارت اور وسائل و ذرائع کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا اصول بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا، اور اس اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری گاؤں کے کرتا پر سونپی گئی، یعنی جو یہ ذمہ داری نبھاتا تھا اسے گاؤں کا کرتا کہا جاتا۔ تو دیکھا آپ نے اب کس طرح گاؤں میں قاعدے اور اصولوں پر عمل ہونا شروع ہوا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ جس کی جو مرضی آئے وہ کر سکتا تھا، بلکہ اب باقاعدہ اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری بھی کچھ لوگوں پر سونپی گئی اور انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ گاؤں والے بھی تعاون کریں۔ گاؤں والوں کے اور سب کے تعاون کے بغیر تو کسی بھی قاعدے اور اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو سونپی گئی تھی انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا۔ انہیں گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ اس طرح گاؤں کی حکومت کا نظام وجود میں آیا، قاعدے اور اصولوں پر عمل آوری شروع ہوئی، عمل کروانے کی ذمہ داری چند لوگوں کو سونپی گئی، اور انہی لوگوں کو گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی گئی۔ یہ لوگ گاؤں کے کرتا کہلاتے تھے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گاؤں کی حکومت کا نظام وجود میں آیا۔ پتھر کے زمانے کے گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار اور خندقوں کے ثبوت دستیاب ہوئے۔ خندق یعنی زمین کی کھدائی کر کے ایک کھائی بنا دی جاتی تھی تاکہ کوئی اسے پار نہ کر سکے۔ تو پتھر کے زمانے میں گاؤں کی حفاظت کے لیے گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار اور خندقوں کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے اس دور میں گاؤں کے لوگوں کو کس بات کا خطرہ تھا، کس بات کا ڈر تھا کہ گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی، خندق بنائے گئے جن کے ثبوت ہمیں ملے ہیں۔ سیلاب، جنگلی جانور، اسی طرح مویشی چرا کر لے جانے والے باہر کے لوگوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ دیواریں بنائی جاتی تھیں۔ تو سیلاب سے حفاظت کے لیے، جنگلی جانور حملہ نہ کر دیں ان سے بچنے کے لیے، اور ان کے مویشی کوئی چرا کر نہ لے جائے، کوئی باہر سے آ کر ان کے مویشی نہ لے جائے، تو اس ڈر سے گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی جاتی تھی۔ تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ دیواریں
بنائی جاتی تھیں۔ گھروں کی تعمیر۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان پہلے خانہ بدوش زندگی بسر کیا کرتا تھا، پھر کھیتی باڑی کی شروعات ہوئی تو انہیں ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا، اور پھر مستقل نوعیت کے گاؤں اور بستیاں قائم ہونے لگیں۔ تو اس دور میں جب انسان نے گھروں کی تعمیر شروع کی تو یہ گھر کس قسم کے ہوتے تھے، کن چیزوں سے تعمیر کیے جاتے تھے، ان سب کا مطالعہ اب ہم کریں گے۔ پتھر کے جدید زمانے میں ٹٹیوں کے بانس کی طرح کا ایک قسم کا پودا جو بانس سے پتلا ہوتا ہے، ان کے گھر تعمیر کیے جاتے تھے۔ کھیتوں میں اناج کی پیداوار کی وجہ سے انسان کی غذا میں نشاستہ آمیز اجزاء شامل ہوئے۔ طرز زندگی اور غذائی عادتوں میں تبدیلیوں کا اثر اس کی صحت پر بھی ہونے لگا۔ آگے چل کے اناج کی بہتات کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوا۔ گاؤں مستقل اور وسیع ہوتے گئے۔ کھیتی باڑی کے کاموں کی وجہ سے انسان کے لیے ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا تھا، تو مستقل نوعیت کے گاؤں بستیاں قائم کر کے انسانوں کی کئی نسلیں ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنے لگیں۔ تو اس طرح کچی اینٹوں کے چوکونی گھر تعمیر ہونے لگے۔ بعض گھروں میں ایک سے زیادہ کمرے بھی تعمیر کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو مکانات میں اکثر بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ آب و ہوا کی مقامی خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھروں کی تعمیر میں مقامی تبدیلیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اب مختلف مقامات کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، لہذا آب و ہوا کا خیال رکھتے ہوئے گھروں کی تعمیر کی جاتی تھی۔ اور اب ہم بات کریں گے گاؤں، رشتہ دار اور خاندان۔ گھروں اور گاؤں کی تعمیر کی مدد سے ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سارے گاؤں کے لوگ عام طور پر ایک ہی خاندان کے ہوتے تھے، یعنی گاؤں کے سارے افراد ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے۔ ان معنوں میں ایک گاؤں میں جو خاندان بستے تھے وہ سب آپس میں رشتہ دار ہوتے تھے، اور سارا گاؤں دراصل ایک وسیع خاندان ہوتا تھا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد قریبی رشتوں ناتوں سے جڑے ہوا کرتے تھے، ساتھ ہی وہ گاؤں کے توسیع خاندان کے بھی فرد ہوتے تھے۔ یعنی ایک گھر میں رہنے والے تو آپس میں رشتہ دار تھے ہی، لیکن چونکہ سارا گاؤں ایک وسیع خاندان ہوتا تھا، اس لیے گھر میں رہنے والے قریبی رشتے ناتوں سے جڑے ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے توسیع خاندان کے بھی فرد ہوتے تھے، یعنی ان کا تعلق گاؤں کے دوسرے خاندانوں سے بھی ہوا کرتا تھا۔ مرنے والے شخص کو گھر میں یا گھر کے آنگن میں دفن کیا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد بھی اس شخص کا تعلق خاندان سے نہ ٹوٹے، شاید اس کے پس پشت یہ مقصد رہا ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں ہم اس کے کام آئیں، اس خیال سے مختلف چیزیں بھی مردے کے ساتھ دفن کی جاتی تھیں۔ مستقل زندگی کی ابتدا ہمارا یہ سبق یہیں مکمل ہوا۔ اس سبق میں ہم نے مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا، خاص مہارتیں اور مختلف پیشے، باہمی تعاون پر مبنی زندگی،
گھروں کی تعمیر اور گاؤں رشتہ دار اور خاندان کے متعلق معلومات حاصل کی۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔